जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण कुमार झा और आप देख रहे हैं आवाज़ हिंद न्यूज एंड एंटरटेनमेंट। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, अमेरिका में चुनाव हो चुका है, उसके नतीजे आ चुके हैं और जो बाइडेन जीत गए हैं। साथ ही एज एक्सपेक्टेड और उन्होंने अनाउंस किया था पहले कि कमला हैरिस उनके वाइस प्रेसिडेंट होंगे। तो इस जो बदलाव की दिशा का असर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पे क्या होने जा रहा है, वो हम अब इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और हमें कमेंट में नीचे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इसके ऊपर क्या राय है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं इस चैनल पे। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। क्या फर्क पड़ता है पाकिस्तान को? ट्रम्प को तो हमने देख लिया जो हमारा चल रहा था। ट्रम्प का मोदी का बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप था और वो भी एक हार्ड लाइन एक्सट्रीमिस्ट आदमी था, वो भी एक्सट्रीमिस्ट थे। बाइडन और हैरिस जो सी हैं, कमला, इनका जो अभी तक नजर आ रहा है मोरालिटी, ह्यूमन राइट्स, इन पे बड़ा क्लियर स्टांस लिया इन्होंने। पॉलिसी पेपर भी इलेक्शन के अंदर जो आया वो भी बड़ा क्लियर था। लेकिन अब रियल पॉलिटिक्स आ गई, अब सदर बनने के बाद बड़ा फर्क पड़ जाता है। क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप्स में? अब देखिए, स्टाइलिस्टिकली बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि हर चीज पे पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रम्प स्टाइल साहब का स्टाइल था वो तो किसी का भी नहीं है। स्टाइलिस्टिकली बहुत पड़ेगा, मतलब तरीका वारदात में। लेकिन सब्सटेंटिवली मसाइल पे, गोल्स पे मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिक अमेरिका का जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान में वो वही है जो पहले था, जो बहुत कम है। और जो आता है तो किसी और दरवाजे से आता है, या वो अफगानिस्तान के दरवाजे से आता है, या सबसे अहम, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, वो चीन के दरवाजे से आता है। वो रहेगा और उसमें दोनों की पॉलिसी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका की पॉलिसी है। लेकिन स्टाइलिस्टिकली जरूर रहेगा। एक और इसमें बात ये होगी कि बाइडेन साहब इतने ज्यादा फोकस्ड होंगे ऑन डोमेस्टिक। देखें, ये बहुत माइनर, बहुत थिन मार्जिन से आए हैं। ना सिर्फ थिन मार्जिन से आए हैं, अपनी सपोर्ट से नहीं आए, ये आए हैं एज एन एंटी ट्रम्प कैंडिडेट। तो इन पे इंटरनल प्रेशर्स इतने हैं कि फॉरेन पॉलिसी के जो इश्यूज हैं वो इतना ज्यादा इनके लिए अहमियत नहीं लेंगे। हालांकि जब हादसा होगा तो लेना पड़ेगा। लेकिन इन तमाम वजूहात से आई डू नॉट सी के इश्यूज में कोई फर्क पड़ेगा। अफगानिस्तान में दोनों की पॉलिसी बेसिकली एक है, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी एक है। मसला ये नहीं है कि अमेरिका क्या चाहता है, मसला ये है कि काबुल क्या चाहता है, कि ये निकल सकते हैं या नहीं। चीन पे सबसे ज्यादा गेम है। देखें, और भारत भी चीन पे से ही डिपेंडेंट है। ये एक बड़ी पावर है जिसके सामने एक राइजिंग पावर आ रही है। अब तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो बड़ी पावर है वो क्या, अच्छा जी मैं रास्ते से निकल जाती हूं, आप आगे चले जाएं। ऐसा तो नहीं होगा। और ये ट्रम्प हो, बाइडन हो या खंबा हो, वो पॉलिटिक्स वही रहनी है। उस पावर गेम में हाथी जब लड़ेंगे तो फिर चूंटी ने ये सोचना है कि चूंटी क्या करे। आप पे प्रेशर था और रहेगा अमेरिका से कि जी तुम जो है ना यहां वहां चीन की नोकबाग करो। आप नहीं करना चाहेंगे और करना चाहिए भी नहीं है। और अगर चीन से प्रेशर आता है, जो मेरे ख्याल में नहीं आएगा, वो भी नहीं लेना चाहिए। सो पाकिस्तान शुड बी फोकस्ड ऑन इट्स इंटरेस्ट। जहां तक रही बात भारत की या कश्मीर की, ह्यूमन राइट्स पे यकीनन ये आप बातें ज्यादा सुनेंगे, लेकिन वो ह्यूमन राइट की बात का ये मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान फॉर हो गए और अगेंस्ट इंडिया हो गए। भारत और इंडिया कम से कम अगले 25 साल विल इंक्रीजिंगली बिकम क्लोजर, और उसकी वजह यह है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। सो यूएस विल नीड इंडिया, चाहे उसमें मोदी हो या कोई और, बिकॉज वो चाइना को काउंटरवेल करता है। उस गेम में भी पाकिस्तान शुड नॉट गेट इन्वॉल्व्ड। रजा, क्या हमारे लिए ये एक पॉजिटिव चीज है, नेगेटिव है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं 56 साल की हैं? अमेरिका में तो अभी से बात शुरू हुई है कि जी जो एज है जो बाइडेन की, कुछ पता नहीं उनकी सदारत की टर्म खत्म होने से पहले ही कहीं उनके शूज में ना स्टेप करना पड़ जाए कमला हैरिस को। और दूसरा कि क्या ये पॉजिटिव चीज है कि या हमें एक वाइस प्रेसिडेंट के अंदर एक बहुत फॉर्मिडेबल, क्या कहते हैं, दुश्मन से हमारा राब्ता होगा कि वो प्रो इंडिया लीन करेंगी और हमारे अगेंस्ट एक कॉन्स्टेंटली मूव होगी, या एक ब्रिज बिल्डिंग कर सकती हैं? बिकॉज अभी तक रिलेटिवली अननोन कमोडिटी है वो। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो अननोन है उनकी, खुसूसन खारिजा पॉलिसी के अमूर के ऊपर, सिवाय एक दो तकारीर जो कि अभी सोशल मीडिया पे चल रही थी। देखिए, बात यह कि ये अगरचे कि इसमें कोई शक नहीं कि उनकी वालिदा जो थी वो इमिग्रेंट थी और हिंदुस्तान से थी, मगर उनके वालिद जमैका के हैं, और उसके अलावा उनकी जो प्राइमरी आइडेंटिटी है, बुनियादी आइडेंटिटी तो एज एन अमेरिकन है।
تو جو یہاں پر پاکستانی امریکنز ہیں یا ساؤتھ ایشیا کے لوگ امریکہ کے اندر رہتے ہیں وہ تو بہت خوش ہیں اس بات سے، کیونکہ یہ ایک تاریخی موڑ ہے. بلکہ امریکہ کی تاریخ میں کوئی بھی وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ خاتون نہیں ہوئی، اور وہ خاتون تو ایک طرف پرسن آف کلر بھی نہیں ہوئی. تو اس لحاظ سے یہ بہت ہے. میرے خیال سے یہ جو آئیڈیا ہے یہ تھوڑا سا قبل از وقت ہے اس کے اوپر بات کرنی، کیونکہ یہ پتہ لگے گا کہ آگے وہ کس طرح کی ان کی کیا سوچ ہے پالیسی کے بارے میں، خصوصاً خارجہ پالیسی امور کے بارے میں. لیکن میں آپ کو یہ کہتا چلوں، جیسے ابھی عادل کہہ رہے تھے، امریکہ کے اندر اس وقت داخلی کرائسس اتنے زیادہ ہیں، خصوصاً یہ جو کووڈ-19 کی اور معیشت کی وجہ سے، کہ یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے جنوری کے بعد ایک تو سنبھلنے میں کچھ مہینے لگیں گے، مگر بہت سے مہینے ان کو داخلی امور کے اوپر مکمل توجہ دینی ہوگی، کیونکہ ملک بہت پولرائزڈ ہے، تقسیم شدہ ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے ووٹنگ کے حوالے سے بھی تقریباً 19-20 کے فرق سے ہی بائیڈن جیتے ہیں. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے، اس لیے خارجہ امور جو ہیں وہ تھوڑا سا بیک سیٹ لیں گے اس الیکشن میں بھی، کیمپین میں بھی، ڈیبیٹس میں بھی. فورن پالیسی پہ بہت کم بات ہوئی ہے، صرف بات ہوئی تو چین پہ ہوئی ہے، اور وہ بھی الزام تراشی کے حوالے سے، کون چین کا جو یار ہے غدار ہے، اس ٹائپ کا ڈسکورس ہوا ہے. ڈاکٹر عادل، آپ کی بات سے اور رضا کی بات سے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے فورن پالیسی آبویسلی تھوڑی سی پرائرٹی پیچھے ہوگی، لیکن ٹیکنیکلی افغانستان فورن پالیسی ایشو تو نہیں ہے. افغانستان تو ان کے ٹروپس بیٹھے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، اور وہ ریزالو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کے لوکل امپلیکیشنز ریجنل بہت زیادہ ہیں. تو افغانستان کا اگر مسئلہ اس پرائرٹی پہ حل نہیں ہوتا جو ٹرمپ کی پرائرٹی تھی، تو پھر پاکستان یو ایس میں کیا ہوگا؟ because اگر وہ نہیں ہوتا تو کیا ہمارا اور یو ایس کا زیادہ بد اعتمادی بڑھے گی نہیں؟ وہ سمجھے کہ شاید ہم گیمز کر رہے ہیں، ہم کہیں گے امریکن پھر افغانستان میں وہی گیم کر رہے ہیں. تو یہ ریزالو نہ ہونا تو کیا ہمارے تعلقات اور خراب نہیں ہوں گے اب؟ بالکل، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب فورن پالیسی ڈومیسٹک پالیسی بنتی ہے وہ ہائی پالیسی تب ہی بنتی ہے کسی بھی ملک میں. ایک میں اگر کاملا ہیرس کی بات ہے، دین یور کویشچن، کاملا ہیرس جو ہیں بڑی ایمبیشس ہیں یقیناً، اور ہونا چاہیے، وہ چاہتی ہیں اور چاہتی تھیں. شی رین فار دا فرسٹ وومن پریزیڈنٹ آف امریکہ. فیکٹ 1. فیکٹ 2 یہ کہ بائیڈن صاحب 1 ٹرم پریزیڈنٹ ہوں گے، کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ جب وہ آئیں گے پریزیڈنٹ تو 74 سال کے ہوں گے، جب ان کی وہ ختم ہوگی تو وہ 82 سال کے ہوں گے. سو شی ول بی رننگ فار پریزیڈنٹ فرام ڈے 1، اینڈ دیٹ مینس کہ وہ ہر کوشش یہ کریں گی کہ امریکہ کو یاد دلائیں وہ امریکن ہے. ان کے لیے انڈین ہونا یا ان کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایک طرح سے ایک پھندا ہوگا ان کے گرد. سو ان کا فوکس جو ہے میرے خیال پہ اس پر ہوگا، پاکستان اور انڈیا پہ نہیں ہوگا. آپ کا سوال بالکل درست ہے، فورن پالیسی جو ہے افغانستان کے لحاظ سے وہ ڈومیسٹک پالیسی ہے کیونکہ وہ سولجرز کی ہے. اگر میں آپ کے سوال کو آپ اجازت دیں فلپ کر دوں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، وہ جو مرضی کرے. آئی تھنک عمران خان کو آج ہی فون اٹھانا چاہیے، مبارکباد دینی چاہیے. پہلا جملہ بہت مبارک ہو جناب، چھا گئے ہو، آئیں گے ہم کام کریں گے. دوسرا جملہ ہونا چاہیے، آپ جناب فیٹف کا کیا کریں، اس سے پہلے کہ آپ سے وہ پوچھیں کہ آپ افغانستان میں کیا مدد کر سکتے ہیں. پاکستان شوڈ سے کہ جناب آپ فیٹف کا کیا کر رہے ہیں، بیکاز امریکہ اینڈ ٹرمپ ہیز لیٹ اس ڈاؤن آن فیٹف. فیٹف بلیٹنٹلی ایک انفیئر چیز تھی، اور میرا یہ خیال تھا کہ ٹرمپ صاحب جانے سے پہلے جو ہیں پاکستان کے جو ایفرٹس ہیں، اور امریکہ امریکہ نے خود پھندا ڈالا ہوا ہے، دیکھیں ہمارے سر پہ تلوار ہے، ہمیں لیش پہ رکھا ہوا ہے فیٹف کے تھرو. سو آئی تھنک چین اور افغانستان سے زیادہ پاکستان کا جو فوکس ہے وہ ہونا چاہیے کہ یار پہلے تو فیٹف ڈیلیور کرو نا، آپ ڈو مور کر کے ذرا دکھاؤ، پھر ہم کریں گے. مجھے رضا ایک بات بتائیں، پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ جی بائیڈن نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا تھا کیری لوگر بل کے اندر، لیکن پھر یہی وہ بائیڈن ہے جنہوں نے وہ بڑی کنٹروورشل نیوکلیئر ڈیل بھی انڈیا کی بروکر کروائی، جو نیوکلیئر ڈیل تھی وہ بھی بروکر کروائی. پھر ان کا ایک بڑا سٹیٹڈ ایم تھا کہ جی کم از کم ٹریڈ بٹوین انڈیا اینڈ یو ایس $500 بلین کراس کرنی چاہیے. تو وہ دونوں سائڈس پہ ایک سارٹ آف بیلنس رکھتے ہیں. میں کاملہ پہ اس لیے آ رہا ہوں، جیسے ابھی نجم نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا عادل نے، کہ اتنا فعال یا اتنا ہائی پروفائل یا اتنی امپورٹنٹ وائس پریزیڈنٹ شاید امریکہ کی تاریخ میں نہیں ہے، جس کو پہلے دن سے ہی پریزیڈنٹ ان لائن کے طور پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور ٹریٹ کیا جائے گا. اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان کو اپنی جو اسٹریٹجی ہے کیا زیادہ اراؤنڈ بائیڈن بلڈ کرنی چاہیے، یا اتنا ہی ہمیں فورسفلی کاملا ہارس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ان کو انگیج کیا جائے یا ڈیل کیا جائے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے ایک تو my apologies, I don't know why I end up calling her Harris, it's Harris, but somehow وہ لکھا ہوا ایسے آتا ہے جیسے اپنے گھر کی ساتھ والی کاملہ بیوی ہے. Anyway. جی ہم کرتے ہیں کملا اور کیملا اور مختلف نام کے ان کے پروننسیشنز چل رہے ہیں. دیکھیے پاکستان کو تو بائیڈن کے گرد ہی کام کرنا پڑے گا کیونکہ جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہوگی ان کے ٹرم میں جو 4 سال وہ تو بائیڈن کے پاس ہے. وائس پریزیڈنٹ کا کوئی جاب ڈسکرپشن جو ہے وہ ڈیفائنڈ نہیں ہوتا. بس وہ یہی ہوتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ نے کام لگا دیا دے دیا, اس کی ایبسنس میں وہ کہیں ہالیڈے پہ ہیں یا اس طرح بیمار ہیں تو وہ مزید کام کر لیتے ہیں. تو اس لیے یہ بات ضرور ٹھیک ہے کہ روابط بحال ہونے چاہیے ان کے ساتھ اور رکھنے چاہیے, لیکن اصل اسٹریٹجی تو بائیڈن کے ساتھ بھی, اور بائیڈن بھی پاکستان کو اچھی طرح جانتے ہیں. آپ نے ذکر کر دیا کیری لوگر برمن جو بل تھا اور اس کے ساتھ جو انڈیا کے ساتھ جو تعلق ہے ان کا. مگر دیکھیں اس میں ابھی ہمیں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ کا لانگ ٹرم پارٹنرشپ جیسے ڈاکٹر نجم نے کہا ابھی وہ چین کے وہ ہندوستان کے ساتھ ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف کہ مائی اینیمیز مائی فرینڈ, لیکن یہ کہ وہ باقاعدہ ایک کانشیس ایفرٹ سے ایشیا میں اور اس خطے میں وہ انڈیا کو ایک لیڈر کے طور پہ ایک ریجنل پاور کے طور پر ایمرج کرنا چاہ رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ امریکہ خود ایک ڈکلائننگ پاور ہے, اس کا ذکر اب امریکی خود لکھ رہے ہیں تو ہم نے تو ہماری بات کیا ہی ہوگی. جو یہاں کے بہت سارے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, دانشور ہیں, کومنٹیٹرز ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب امریکہ کی پاور جو ہے اس کا زوال شروع ہو گیا. ٹرمپ اس کا ایک سمبل تھا اور اس نے جس طرح سے امریکہ کو انٹرنیشنل اسٹیج سے پیچھے ہٹا دیا اور بالکل فوکس کر دیا, اب یہ بائیڈن کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ دوبارہ سے چاہے وہ ایران کا مسئلہ ہو, چاہے وہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہو, چاہے وہ دیگر انگیجمنٹ ہو, مطلب جب وہ اس پہ انگیج کریں گے, کیونکہ ٹرمپ نے 4 سال میں اتنا نقصان پہنچایا ہے امریکہ کو بھی اور دنیا کو بھی. کیونکہ دیکھیے کلائمیٹ چینج ایک ایسا مسئلہ ہے, ماحولیاتی تبدیلی, وہ تو آئی تھنک یہ واپس چلے جائیں گے جو ان کے خیالات ہیں, اس سے تو لگتا ہے. ڈاکٹر عادل ایک چیز بتائیے, ہم نے جو ابھی تک بائیڈن کا ویوز دیکھے ہیں اسپریڈ اوور منتھس اینڈ فیو ایئرس, ان کا لگتا ہے کہ وہ ایران نیوکلیر ڈیل میں ایک دوبارہ شاید اس واپس چلے جائیں. سعودی عربیہ پہ بڑی ڈکلیئرڈ ہارڈ لائن ان کی ہے, انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم نے نہ ان کو اسلحہ بیچنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, لیکن پچھلے 2014 سے 70% اسلحہ سعودی عربینز کو بلینز کا امریکہ ہی بیچ رہا ہے, تو اتنا ایزی ان کے لیے نہیں ہوگا. اصل تو ہمیں پتہ لگے گا جب ان کی ایڈمنسٹریشن ہمیں نظر آئے گی, کون سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے, ڈفرنٹ لوگ کون سے ہیڈ کر رہے ہیں. لیکن ایک ویو پوائنٹ یہ ہے, میں آج فہد ہمایوں کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا, ہی روٹ اے ونڈرفل آرٹیکل, اس میں انہوں نے آرگیو کیا کہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس وغیرہ لے کے آئیں گے, تو اس میں بھی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ٹرانزیکشنل نیچر بہت سٹرونگ ہو جاتی ہے ریلیشن شپ کی, اور اگرچہ ڈپلومیٹس نے بہت کوشش کی ان لرن کرنے کی بہت سی چیزیں, تو کیا اگر بہت زیادہ ان کی ٹیکنیکلی ایکسپرٹ ایڈمنسٹریشن بنی تو پاکستان کے لیے بہت زیادہ مشکل نہیں ہو جائے گا, بیکاز وہ تو پری کنسیوڈ نوشنز اور بائسز پہ چلیں گے؟ مالک صاحب ایکسلنٹ کوشچن اینڈ تھینک یو فار دس, بیکاز بہت سی پاکستانی کانورسیشن میں ہم یہ بھول جاتے ہیں جو آپ نے ریز کیا کہ 20 جنوری کو کاملا ہیرس اینڈ بائیڈن صاحب صرف تبدیل نہیں ہوں گے, تبدیل ہوں گے اینی ویئر فرام 700 to 4000 سینئر گورنمنٹ آفیشلس. کیونکہ امریکہ کا سسٹم ایسا ہے, ہر ادارے میں جو پوری کی پوری ٹیم ہے 6 7 8 سطحوں کی وہ چینج ہو جائے گی. اب مسئلہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جی فارن منسٹر جس کو یہاں اسٹیٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں وہ کون آئیں گے. اس وقت نام لیا جا رہا ہے سوزن رائس کا, جو جن پاکستان کو کم جانتی ہیں لیکن جانتی ہیں, شی ہیز بین دی یو ایس ریپرزینٹیو ٹو دی یو این اینڈ دوسرے لوگ بھی. تو اصلی پالیسی تو وہ بنے گی. پاکستان جو آپ نے پوچھا نا کس کو انگیج کرے, وہ ان کو انگیج کرے گا, اور پاکستان کو کسی نہ کسی طرح واشنگٹن کو انگیج کرنا ہے, بیکاز واشنگٹن ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ ہو انفارچونیٹلی پاکستان پہ اعتبار نہیں کرتا. اگر آپ 3 ٹیمیں لے لینا, ایک ٹیم ٹرمپ, ایک ٹیم بائیڈن, تیسری ٹیم واشنگٹن جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, ٹرمپ اور بائیڈن پھر دونوں پاکستان سے برداشت کر لیں گے. جو واشنگٹن ہے
وہاں آئی تھنک سسپیشن آف پاکستان از ویری ڈیپ روٹیڈ، اسی طرح جس طرح ہماری سسپیشن ان کی ڈیپ روٹیڈ ہے. تو آپ کی ایگزیکٹ بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں پتہ لگے گا. آئی ایم ناٹ شیور کہ ٹیم اتنی ٹیکنیکل ہوگی جتنی پہلے کبھی ہوتی تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بائیڈن صاحب کی اپنی کنسٹیچوئنسی بڑی ویک ہے. انہوں نے سینڈرز والوں کو بھی تو خوش کرنا نا، جن کے بوتے پہ وہ جیتے ہیں، جو پارٹی کا لیفٹ لیننگ ونگ ہے، جو بلیک لائیوز میٹر ہے، جو سوشل ہے. تو جب وہ ٹیم بنائیں گے نا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کو بہت سے پولیٹیکل لوگ لانے پڑیں گے، کیونکہ وہ جو یوزول ریوالونگ ڈور ہے وہ اس بار شاید ویسے نہیں چلے گا. سو ان تمام چیزوں کی وجہ سے، اور بائیڈن صاحب نوز پاکستان، ہی نوز ڈیپلی. ان سے اگر آپ بات کریں وہ آپ کو انڈسٹریلائزیشن کی بتائیں گے، آپ کو کہیں گے یہ تمہاری ہڑبا کی تھیوری جو ہے وہ غلط ہے، میں بتاتا ہوں اصل میں کیا ہوا تھا. سو ہی انڈرسٹینڈ تقریباً 77 ایئرس کے ہو گئے، تو ہی از گوئنگ اراؤنڈ، رننگ اراؤنڈ، ہی از سین انف آف دی ورلڈ. ہاں اینڈ پاکستان بڑی ڈیپلی جانتے ہیں، وہ بھی، ان کی بیگم صاحب بھی ایکچولی. لیکن دا پوائنٹ از کہ بائیڈن صاحب ہیز بین الیکٹڈ ٹو بی پریزیڈنٹ آف امریکہ، ناٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان. ایک جملہ آخری جو آپ نے، کیونکہ یو ریزڈ اٹ رائٹ، آئی تھنک اگر کوئی لٹمس ٹیسٹ پہلا آئے گا اور مشکل آئے گا بائیڈن صاحب کے لیے، تو وہ افغانستان نہیں ہوگا، وہاں تو ان کی پالیسی وہی ہوگی، وہ ہوگا ایران اور اسرائیل. دونوں میں بیسکلی ٹرمپ کی پالیسی تھی، لیکن بائیڈن ول فائنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ اس سے نکلنا، کیونکہ وہ جیسے ہی نکلیں گے تو ٹرمپ باہر ہے نا، وہ بیٹھ کے ٹویٹ کرے گا دیکھو یہ تو ڈر گیا، یہ تو ویک ہے. سو دیٹ پالیٹکس ول آلسو ہیپن. ایران اینڈ اسرائیل، وہ اتنا آسان نہیں ہے. کاملا ہیرس کے جو خاوند ہیں وہ بھی جوئش ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. رضا، بات کی ڈاکٹر عادل نے اس کی لابنگ واشنگٹن، میں اس کو بالکل بریک ڈاؤن کر کے کہتا ہوں. لابنگ سے کیا مراد ہے؟ کیا ہمیں اب ایک ٹاپ آف دا لائن لابنگ فرم بھی ہائر کرنی چاہیے، ایکسپرٹس ہائر کرنے چاہیے کہ پروفیشنلی ہم اپنی کریں؟ جیسے ڈاکٹر عادل نے کہا یار وہ ہماری بات پہ اعتبار کوئی نہیں کر رہا، سو ڈو وی نیڈ پروفیشنل لابسٹ آلسو؟ جی بالکل. دیکھیے یہاں کا کلچر، جو سیاسی کلچر ہے امریکہ کا، چاہے وہ داخلی امور ہوں خارجہ امور ہوں، لابنگ ایک حقیقت ہے، کیونکہ یہ نظام ہی اس طرح سے بنایا ہوا ہے. یہاں کی کارپوریٹ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ لابنگ، اور اس میں لابنگ ایک پلر ہے. تو بالکل پاکستان کو اس کی ضرورت ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ پاکستان کی جو سفارت کاری ہے، جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے، ان کو بھی بہت پرو ایکٹیو طریقے سے انگیجمنٹ چاہیے. اور یہاں پر جو واشنگٹن ڈی سی میں ہماری ایمبیسی ہوتی ہے وہ ایک ہب ہونا چاہیے. اس میں بھی ہماری حکومت کے اندر بہت اچھی ایکسپرٹیز ہے مختلف ڈپارٹمنٹس میں، مختلف منسٹریز میں. تو ان کو بھی جو یہ جو بزنس یوزول ہوتا ہے نا، وہ نہیں چلے گا. ٹھیک، we have run out of time. رضا، thank you very much for waking up so early. ڈاکٹر عادل، آپ تو خیر یونیورسٹی میں، آپ نے تو اٹھنا ہی تھا، but still thank you very much for taking out the time. ناظرین، very quickly، بالکل پاکستان تو لابنگ کے اندر جانا چاہیے، اور اب ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کا امتحان کہ ہم ٹیکٹیکل لیولز کے اوپر اپنا امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ کریں، اور جو اسٹریٹجک لیول کے اوپر امریکہ چائنا کا جو ایکویژن ہے اس میں ہم کوشش کریں کہ ہم ایک جگہ پہ پینٹ نہ ہو جائیں. بہرحال ہماری پرائرٹیز تو آف کورس چائنا کے ساتھ ہیں، بٹ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم وہ دو ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس کی طرح روندے نہ جائیں. لیٹس سی، ابھی بڑا وقت تھا، جب ٹیمز بنے گی، جب وہاں کی ایڈمنسٹریشن سامنے آئے گی، پھر پتہ لگے گا کہ اونٹ کس کا